अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं फ़लसफ़े शहादत, और हम अपनी ज़िंदगी में जो हम आमाल करते हैं हम उसको किस तरह से हम अपने आप को के साथ जो है इंसाफ का मामला करें, अपने लिए बेहतरी सोचे, क्योंकि हर इंसान का एक दिन हिसाब किताब होना है। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ठहरना है। जो भी अमल हम ये ज़िंदगी में किए हैं उसका हिसाब किताब होना है, तो उसका हम इसी ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए अगर हम देख लें कि क्या वाकई हम वो अमल जो हम कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं, अल्लाह हमसे खुश होगा या अल्लाह नाराज़ होगा। अगर एक चीज़ हम अपने जहन में बिठा लें कि जो भी अमल करें उससे पहले सोचे कि ये अमल से मेरा अल्लाह राज़ी होगा, तो एक नहीं 2 मरतबा सोच ले, 3 मरतबा सोच ले। अगर वो अल्लाह राज़ी होगा तो वो अमल कर ले, अगर वो अमल से अल्लाह नाराज़ होगा तो वो अमल को छोड़ दें। हम नहीं उस जहन्नम की आग से नहीं बर्दाश्त कर सकते। दुनिया में आज यहाँ अमेरिका में 100 डिग्री चल रहा है, हम बग़ैर एयर कंडीशन के कार नहीं चला सकते, बग़ैर एयर कंडीशन के घर में नहीं रह सकते। ये 100 डिग्री हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस जहन्नम की आग कितनी शिद्दत के साथ होगी। तो हम अपने आप को सेल्फिश बनाइए और सोचे अपने आप का, उसके बाद अपनी अहल अयाल का सोचे, और जो है उनका भी सोच के उनकी तरबियत भी सही करे। और ये फ़लसफ़े शहादत से हमें सबक लेकर अपनी ज़िंदगियों में चेंजेस लाना है। और इल्मी तौर पर जो बातें हम सुन रहे हैं मौलाना साहब से, हम दोबारा रुजू होंगे मौलाना साहब के तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने चूँकि मैसेज की बात की है और मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये लास्ट सेगमेंट है जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि शहादत इमाम हुसैन के हवाले से यूँ तो अगर हकीकतन देखा जाए तो जो वाक़या करबला है, मेरी अपनी दानिश के मुताबिक वो एक यूनिवर्सिटी है जी, और उससे इतने सबक और इतने लेसन्स, चूँकि उसकी डायमेंशंस इतनी ज़्यादा हैं वाक़या करबला की, उसमें हमें इतने सबक और इतने लेसन्स मिलते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त की किल्लत है तो मैं सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगा। जी, एक तो है जिसका बात का जिक्र आपने शुरू में किया, वो था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और बंदगी, और ख़ुसूसन उसमें पंजगाना नमाज, उसकी पाबंदी। ये एक ऐसा लेसन और एक ऐसा सबक है जो हमें सबसे ज़्यादा अगर पीक पर मिलता है तो वो मैदान करबला में मिलता है। जी, बिल्कुल। अगर हम 10 मुहर्रम का दिन उसकी डिटेल्स को अगर पढ़ें तो इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन का पूरा खानवादा जब वो शहीद हो चुका, जी, यानी आपके शहजादों की शहादतें भी हो गई, आपके भतीजे की शहादत भी हो गई, असहाब और अंसार की शहादत भी हो गई, और तन्हा अकेले सैयदना इमाम हुसैन आप बच गए। और आप फिर हत्तुल वसा आपने कोशिश की जंग से अवॉइड करने की, लेकिन वो लोग चूँकि खून के दरपे थे और उनको ऊपर से हुक्म इसी तरह मिले थे, उन्होंने कत्ल करना ही करना था। जी, तो फिर आप तलवार लेकर मैदान जंग में आए और उनका मुकाबला किया। तो एक वक्त वो आया कि आपके जिस्म मुबारक पर तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़ख्मों के निशान थे। 100 से ज़्यादा जो तलवारें आपके करीब से चली, कुछ आपको दूर से तीर मारे गए, कुछ नेज़े थे जो जिनसे आपको ज़ख्मी किया गया। तो 100 से ज़्यादा ज़ख्म यानी अपने जिस्म मुबारक पर खाकर तो आप घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाए जब ज़मीन पर गिरे। वो उस वक्त कैफियत वो थी कि रिवायात में आता है कि वो जो शिमर था बदबख्त, तो वो आपके सीने पर आकर चढ़ बैठा और वो चाहता था कि बस आपको शहीद कर दे। उस वक्त आपने, हदीस मुबारक के यानी रिवायत के कलिमात हैं, उस वक्त हज़रत इमाम सैयदना इमाम हुसैन ने उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे कातिल हो, तुम मुझे कत्ल कर दोगे, लेकिन एक काम करो, ज़रा अपने सीने से कपड़ा तो हटाओ। उसने अपने सीने से कपड़ा हटाया तो उस पर बर्स का जो स्किन डिजीज़ होती है उसके कुछ दाग थे सफ़ेद। तो आपने उस वक्त मुस्कुरा कर कहा, सदक तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने सच फरमाया। तो वो पूछने लगा, तुम्हारे रसूल ने, तुम्हारे नाना ने क्या कहा था? तो आपने बताया कि मेरे नाना ने मुझे बचपन में ये खबर सुना दी थी कि हुसैन मैं देख रहा हूँ कि एक कुत्ता
جس کے سینے پر سفید برس کے داغ ہیں، وہ میری اہل بیت کے خون سے اپنے منہ کو رنگ رہا ہے، ان کی بوٹیاں نچوڑ رہا ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ہی میرے قاتل ہو، تم نے مجھے قتل کر دینا ہے۔ لیکن پوچھا کہ اس وقت کیا ہے، تو اس نے کہا اس وقت ظہر کا وقت ہے، جمعہ کا دن تھا، ظہر کا وقت ہے، نہیں جمعہ کا وقت ہی تھا۔ تو آپ نے کہا اچھا تم نے میری جان لینی ہے، کھلے دل سے لے لینا، اجازت ہے تمہیں، مجھے صرف اتنی مہلت دو کہ میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ادا کر لوں، ماشاءاللہ، کیونکہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو اور حسین اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہو کہ اس کی نماز رہ گئی اور اس نے نماز ادا نہ کی ہو۔ اب ہمارے جتنے سننے والے ہیں، میں سب کو ایک میسج عرض کرنا چاہتا ہوں، امام علی مقام کی شہادت کے اس جگہ پر 72 کے قریب لاشیں ہیں اصحاب کے، فیملی ممبرز کے، جو خیموں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، جس میں مبارک پر 100 سے زیادہ زخموں کے نشان ہیں۔ وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، آپ نے ریگزار کربلا کی اس تپتی ریت سے تیمم فرمایا ہے۔ جی، اگر دیکھا جائے تو شرعی طور پر سارے عذر موجود تھے، وقت شہادت آ چکا ہے، وہ بدبخت سینے پہ چڑھ چکا ہے، آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہے، جان لینے کے بالکل جسم سے جان نکلنے والی ہے۔ جتنے عذر کوئی شخص بنا سکتا ہے نماز کو ترک کرنے کے، وہ سارے عذر وہاں موجود تھے، لیکن ان سارے عذر کے ہوتے ہوئے بھی حسین نے اللہ کی عبادت اور نماز کو قضا نہیں کیا۔ بے شک آج ہم غور کریں کہ ہم نام امام علی مقام سیدنا امام حسین کا لیتے ہیں، اور تھوڑی سی سر میں درد ہو جائے نا، تھوڑی سی ہیڈ ایک ہو جائے تو ہم نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ دنیا کی تھوڑی عام سی مصروفیات ہوتی ہیں اور ایسے ہی یعنی غیر ضروری کام ہوتے ہیں کہ جو بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ ٹی وی پر بیٹھے ہوں گے، واٹس ایپ چلا رہے ہوں گے، فیس بک پر ہوں گے، اور اس طرح کی جیسے کچھ چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، موبائل کا غلط استعمال، یہ ساری چیزیں لغو بے مقصد اور یعنی فضول چیزیں ہیں، اور بہت سی چیزیں جو گناہ اور نافرمانی میں آتی ہیں، ہم ان میں مشغول ہوتے ہیں اور نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، اور پھر ہم نام امام علی مقام سیدنا امام حسین کا لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو تھوڑے سے سر درد پر اور تھوڑی سی تکلیف پر اور تھوڑے سے کسی عذر پر نماز کو ترک کر دیتے ہیں، قیامت کے دن جب امام علی مقام سیدنا امام حسین کا سامنا ہوگا تو وہ کیسے کریں گے؟ تو یعنی یہ سبق ایک میں نے کہا نا جیسے کہ نماز کی امپورٹنس اور اہمیت تو ہر جگہ پر ہے، لیکن میدان کربلا میں پریکٹیکلی امام حسین نے اس تمام تر عذر کے ہونے کے باوجود بھی نماز کو ترک نہ کر کے، اور پھر آپ نے سجدے میں سر رکھا، اس بدبخت نے تلوار چلائی اور آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا، اس حالت سجدہ میں آپ نے جان دے کر لوگوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو، میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، میرے ساتھ عقیدت رکھتے ہو، میرے ساتھ نسبت رکھتے ہو، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی شے بھی تمہارے اور تمہارے رب کی عبادت کے درمیان نہیں آنی چاہیے، کبھی حائل نہ ہو۔ جان دینی پڑے تو دے دینا، خاندان لٹانا پڑے تو لٹا دینا، عزیز و اقارب کی قربانی دینی پڑی تو دے دینا، ہر بڑی سے بڑی قربانی دے دینا، لیکن کبھی بھی نماز اور اللہ کی عبادت میں سستی اور غفلت نہ کرنا۔ ایک یہ چیز، اور ایک چیز میں صرف آخر میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سوچنے والی بات ہے جی، یہ بہت سیریس سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے جو جس انداز سے بتایا ہے، جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اگر مجھ سے بھی چھٹی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس غفلت سے نکال دے، ہمیں توفیق دے یا اللہ۔ امام آپ کے ایسے وقت بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑا، کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ غور کریں، ہمیں فکر کریں، اللہ کو سجدہ کرنا ہم پر کتنا لازم ہے، کوئی بھی کام رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ یا سوچے، غور سے سوچے، کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جمعے کے دن تو آتے ہیں، وہ بھی 10-12% لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، روز مرتبہ 5 وقت کی نماز کا حکم ہے، فرض ہے ہم پر، ہم تمام مومن پر فرض ہے۔ اس کے باوجود ہم جانتے تو ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس کا حساب کتاب دینا ہے اللہ کے پاس۔ ہمیں سوچے، یقیناً اس کی پوچھ ہے، نماز کی پوچھ ہے، کیونکہ جو چیز فرض ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے پوچھے گا۔ تو یہ نماز کی پابندی کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے، وہ نماز مت چھوڑے۔ آج یہ باتیں سن کر ہمیں نماز چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ مولانا صاحب، نماز کے تعلق سے ہی کچھ
اور مسجد بولیں پھر جی میں دوسری عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا جو ایک بڑا اہم سبق ہے جو ہمیں امام علی مقام کی شہادت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ انسان پریشانی اور مشکل کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے، وہ اس مجبوری کے اندر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم امام علی مقام سیدنا امام حسین کو دیکھیں جن کو بچپن میں ہی جنت کے جوانوں کا سردار ڈکلیئر کر دیا گیا، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں اور نیک لوگ ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے بہت سی کرامتیں اور بہت سی یعنی میریکلز اور بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، تو یقیناً امام علی مقام کے پاس تو وہ سب کچھ تھا. یہ تو اس رسول کے نواسے ہیں کہ جن کی انگلیوں پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے اور پھر ٹوٹا ہوا چاند جڑ جائے، جن کی بارگاہ میں درخت آ کر سجدہ کریں، جن کے ہاتھوں میں پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اس رسول کے نواسے ہیں، اور ان کی کندھوں پر کھیلنے والے اور ان کی پشت پر کھیلنے والے اور ان کی زبان مبارک کو چوسنے والے اور ان کی محبتوں کو سمیٹنے والے ہیں. تو یقیناً یہ ساری کرامتیں میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین بھی دکھا سکتے تھے. لیکن اگر وہ کرامت دکھا دیتے، کرامت دکھا کر اپنے آپ کو اپنے خانوادے کو بچا لیتے تو وہ بچت تو ہو جاتی، لیکن رہتی دنیا تک پھر کوئی رول ماڈل ہمارے سامنے نہ بن سکتا، کیونکہ ہم میں تو وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم کرامتیں اور دکھا کر اپنے آپ کو ان مشکل حالات سے نکال سکتے. تو انہوں نے جہاں ایک طرف اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا ہے بندگی کا، دوسری طرف انہوں نے صبر و رضا کا بھی حق ادا کیا ہے کہ تمام تر آنے والی مصائب کو، آلام کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو، تکلیفوں کو ہنس کے برداشت کیا. آج تھوڑی سی دیکھیے نا، میں نے کہا کہ ہم زندگی میں 50-60 سال صحت کے ساتھ گزارتے ہیں اور چند دن کی بیماری آتی ہے تو ہماری زبان پر شکوے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، اتنے دن گزر گئے بیماری کے اندر، اتنی بیمار ہو گئے، یہ تکلیف آ گئی، وہ تکلیف آ گئی. یعنی جیسے ابھی آپ ٹیمپریچر کی بات کر رہے تھے تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میدان کربلا میں، یعنی وہ مہینہ بھی گرمی کا تھا اور میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت ہے زمین پر، اور اس تپتی ہوئی ریت کے اندر اور اس ریگزار کربلا کے اندر وہ اپنی قربانیاں دینے کے لیے وہاں موجود ہیں. پانی بھی موجود نہیں، پانی بھی 3 دن سے بند ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس دیکھیے ہمیں کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی، ہم یہاں کھانا، پانی، ہر چیز آسانی سے ہمیں میسر ہے، لیکن ہم اس کی قدر اس لیے نہیں کہ ہم نے فار گرانٹیڈ ملا ہوا ہے نا سب کچھ. اب ان کی قربانی، تو اس وہاں ایک واقعہ جو ہوا وہ میں چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے میں بیان کروں تاکہ وہاں سے ہمیں ایک میسج اور پیغام ملے. وہیں کوفہ کا جو علاقہ تھا اسی کے اندر جہاں انسان رہتے تھے وہاں جنات بھی رہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے ہر جگہ انسان ہے اور جنات ہر جگہ موجود ہیں. تو وہاں جو اس علاقے کے جنات تھے ان کا جو سردار تھا کوفہ کے جنات کا، وہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جیسے یاد کیجئے وادی طائف میں فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا جب آپ کو لہو لہان کیا گیا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں پہاڑوں کو پیس کر رکھ دوں. تو یہاں جنوں کا جو سردار تھا کوفہ سے وہ حاضر ہوا آپ کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کی کہ امام علی مقام آپ یہ مشکل اور تکلیف کی یہ جو اس وقت صورتحال ہے تو ہم آپ کی بارگاہ میں ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بولو کیا درخواست ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی آپ کے بابا علی المرتضیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارا پورا قبیلہ جب وہ کوفہ میں تشریف لائے تھے، دارالحکومت یہاں منتقل کیا تھا اور تشریف لائے تھے، اس وقت ہم ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے تھے اور ہم پورے قبیلے کو انہوں نے مسلمان کیا تھا. تو اب میں ان کا سردار ہوں تو میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس احسان کا کوئی بدلہ آج ہم کسی صورت میں ادا کر دیں. تو آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو امام علی مقام نے فرمایا نہیں میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اجازت اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں انصاف کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں اور میں ناانصافی نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے کہا جی کیسی ناانصافی؟ انہوں نے کہا ناانصافی یہ کہ تم جن ہو تم نظر نہیں آتے، وہ انسان ہے وہ نظر آئیں گے، تم انہیں دیکھ لو گے وہ تمہیں نہیں دیکھیں گے، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں نہیں مار سکیں گے، تو یہ ناانصافی ہو جائے گی. اور میں حسین قیامت تک کے لیے انصاف کا علم بردار ہوں اور مجھے یہ ناانصافی گوارا نہیں کہ میدان جنگ میں بھی ناانصافی کی جائے. جی دعا کی درخواست ہے. تو بس آخری جملہ یہ کہ ہم ذرا غور کریں کہ ہم اپنے رشتوں میں، تعلقات میں کہاں کہاں کتنی ناانصافیاں کر جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی ناانصافیوں سے اللہ محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین. میرے مولا کریم یہ خوبصورت پروگرام
جو دا لائٹ آف اسلام کے نام سے، اسلام کی روشنی کے نام سے یہ ہمارے دوست اس کو آرگنائز کرتے ہیں، اور یہ ہفتہ وار آن ایئر ہوتا ہے، اور اس میں خیر کی باتیں تیرے بندوں تک اور حضور اسلام کی امت تک پہنچائی جاتی ہیں۔ میرے مولا کریم اس تمام کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین آپ کی جو شہادت اور قربانی کا آج ہم نے ذکر کیا ہے، اس ذکر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کی جو تیری عبادت اور بندگی کے ساتھ محبت تھی، اس کے صدقے ہماری جبینوں کو بھی سجدوں کا نور عطا فرما، ہمیں عبادت اور بندگی کے اندر استقامت عطا فرما، پنجگانہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ جیسے امام علی مقام نے اس مشکل حالات میں صبر کیا، ہمیں بھی آزمائش اور ابتلا پر صبر کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے دین کی خاطر قربانیاں دینے کی اور ہمیشہ حق کا اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان سب کے گھروں میں، ان کی صحت میں، ان کے ایمان میں، ان کے علم میں، ان کی اولادوں میں خیر فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال سب کی مشکلات آسان فرما۔ میرے مولا کریم جتنے لوگ کوشش کرتے ہیں سب کی کوشش قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ مولانا صاحب کی دعا قبول فرما۔ یقیناً جو بھی اچھائی تھی اس پروگرام میں آپ کی طرف سے تھی، جو بھی اس میں کمی تھی، غلطیاں تھیں میرے طرف سے تھی، اس کو درگزر کر اس پروگرام کو قبول کرے، اور اس کا اجر میرے والد مرحوم محمد صدیقی کو، میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو، اور آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، اور جتنے لوگ اس پروگرام سے منسلک ہیں ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام۔ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔